अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त की जो सूरत हाल है, मैं चाहूँगा हम उस पर बात करें। इनफैक्ट जो कल का जो हमारा प्रोग्राम था और उसके बाद जो रात में डेवलपमेंट्स हुई और जिस तरह रात गए वोटिंग का अमल हुआ, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे, वज़ीर आज़म हाउस से बनीगाला के लिए रवाना हो गए और अब कागजात जमा हो गए हैं। कल वोटिंग होगी और फिर कल मुल्क के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। एक फैक्ट, एक रियलिटी ये भी है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में किसी वज़ीर आज़म ने, चाहे जो भी वजूहात रही हों, इस मरतबा ये पहला मौका है कि प्रॉपरली तरीके अदम एतमाद कह लीजिए कि कामयाब हुई है। अब ये प्रॉपरली पे आज भी सवालिया निशान है कि ये प्रॉपर था नहीं था और क्या मामलात हैं, लेकिन तरीके अदम एतमाद कामयाब हुई और इमरान खान साहब 3 साल 7 माह 22 दिन वज़ीर आज़म रहने के बाद वो भी वज़ारत उज़्मा से हट गए। अब कोई अदालती फ़ैसले की शक्ल में वज़ारत उज़्मा से जाए, असम्बलियाँ टूटने की वजह से जाए, या तरीके अदम एतमाद की वजह से जाए, या मार्शल लॉ की वजह से जाए, किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल मुकम्मल नहीं किए। इस वक्त गो के कल जश्न का समा था अपोजिशन के लिए, जो बड़ा ज़ोर लगा रही थी। एक बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया, नंबर्स अपने शो कर दिए और अब ये ऑब्वियस है कि शहबाज शरीफ साहब भी इस मुल्क के अगले वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। एक रियलिटी ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब को ख़ुद केसेस का सामना है, शरीफ ख़ानदान को केसेस का सामना है। उनके भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो उनकी पार्टी के कायद हैं, वो ख़ुद साख्ता जलावतनी में इस वक्त बरतानिया में मुकीम है। उनके साहबजादे उनके साथ वहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में वो वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाल रहे हैं। इसके साथ साथ एक मंजरनामा ये भी है कि बेतहाशा चैलेंजेस हैं जिनका इस मुल्क को सामना है। मईशत सबसे बड़ा चैलेंज, फिर उसके बाद गुर्बत, बेरोज़गारी, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी हमें बताती आई कि ये ग्लोबल चैलेंजेस हैं, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई पूरी दुनिया का एक मसला है। ऐसे में आकर रिलीफ देना आवाम को, चूँकि अब ज़ाहिर है जब इक़्तिदार तब्दील होता है तो फिर बहुत सारी उम्मीदें भी होती हैं। तो इस वक्त अब आवाम या बहुत सारे लोग जो ये समझते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वजह से मुल्क में बद इंतज़ामी या महंगाई है, तो वो तवक्को करेंगे कि अब नई हुकूमत आएगी तो फ़ौरन से कोई जादू की छड़ी के साथ तमाम तर मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो इस मुश्तरका अपोजिशन को, जो अब मुश्तरका हुकूमत बनाने जा रही है, उसको होंगे। इसके साथ साथ एक और बड़ा चैलेंज, एक और बड़ा सवाल वो ये कि ये मुख्तलिफ जमातें हैं जो इस एक मकसद के लिए तो इकट्ठी हुई थी, लेकिन इनके नज़रियात, सोच, अप्रोच में बहुत फ़र्क है। ये माजी में भी एक साथ नहीं चल पाए। 2008 के इंतखाबात के बाद भी 2 बड़ी जमातें इनमें से साथ नहीं चल पाई थी। अब ये किस तरह से साथ चल पाएंगे? अभी तो बहुत एक दूसरे के साथ मामलात अच्छे लगे, लेकिन अगर 1 साल के अरसे तक या चंद माह के अरसे तक भी इनको साथ रहना है तो किस तरह रहेंगे? मलबा कौन लेगा अगर कोई चीज़ सेटल डाउन नहीं होगी? और किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे? ये अब वो तमाम तर सवालात हैं जिन पर सोचने का वक्त है। फिर इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? उन्होंने वैसे ही कह दिया कि अब वो जद्दोजहद, आज़ादी मिल गई थी पाकिस्तान को 1947 में, लेकिन वो वहाँ से ही दोबारा अपनी आज़ादी की जद्दोजहद, जो एक बयानिया बिल्ट अप करके गए हैं, उनके साथ भी अवाम की एक बड़ी तादाद है, तो वो ये शुरू करेंगे, जलसे जुलूस करेंगे, एहतजाज करेंगे। आज से उसका आगाज़ हो रहा है। तो ये कितना बड़ा प्रेशर रहेगा? फिर उनके मुस्ताफ़ी होने ना होने पर अभी तक कोई बात हतमी नहीं है, ऐलान किया गया था, लेकिन इख्तलाफात हैं, वो वक्त के साथ फाइनलाइज हो जाएगा। मैं चाहूँगा इस सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा MNA हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गजाला सैफ़ी साहिबा फिल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा MNA हैं, अगर मुस्ताफ़ी होने की बात हो गई तो फिर मामला बदल जाएगा। और हसन मुर्जा साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सर, एक तो सर ये जो नुक्ता है इस पर पहले बात कर लेते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अभी नई मुद्दत पूरी कर सके थे, अदालती फ़ैसले की शक्ल में गए। इमरान खान साहब आज अदम एतमाद। ये एक बदकिस्मती नहीं है कि इतनी तारीख़ में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म कोई 5 साल ना पूरे कर सका हो? इनके बारे में तो ख्याल था कि शायद ये कर जाएंगे, क्योंकि अदालत का कोई ख़तरा नहीं था, इदारे एक पेज पर थे, लेकिन यहाँ पर अदम एतमाद कामयाब हो गई। जी अरसलान साहब, गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये अफसोसनाक है। किसी भी वज़ीर आज़म का अपनी मुद्दत पूरी ना करना कोई काबिल रश्क नहीं है, बहुत अफसोसनाक है। और शुरू में आपको याद होगा कि हमारी ख्वाहिश ये थी, हमने इजहार भी किया, ओपनली किया, ऐवान में भी किया, ऐवान से बाहर भी किया, कि हमें पता था कि ये खुद आए नहीं लाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम चाहते थे कि ये मुद्दत पूरी करें ताकि जमहूरी कदरें, जमहूरी रवायात, जमहूरी इदारे जो हैं वो मुस्तहकम हों। जी,
لیکن بدقسمتی سے جو 3.5 سال میں جو کچھ انہوں نے عوام کے ساتھ حشر کیا، مہنگائی اور بے روزگاری کی شکل میں، آئے روز جو بمباری انہوں نے کی مسلسل، یہ مہنگائی اس پہ تو ہم آئیں گے نا، یہ تو اب آپ نے چیزیں اس کی وجہ دیکھیں، میں تو صرف ایک نقطہ کہ کیوں پاکستان میں میری گزارش سن لیں کہ جب یہ کہ عوام کا آپ گلا دبوچ لیں، ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے، تو پھر یہ ہے کہ پھر ہم کیا یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکلٹیز کی طرف جائیں، لیگل ریکوائرمنٹس جو ہیں کہ جی وہ آئیڈیل جو سچویشن ہے کہ مدت پوری کریں اس کی طرف جائیں، یا عوام کو یہ کم از کم یہ ہے کہ عوام کو یہ دبوچنے والا ہاتھ جو ہے اس سے ان کو چھڑوائیں۔ بات یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے دوسری بات جو ہے، اگر ارسلان صاحب یہ 2 کام کرتے، صرف 2 کام، عوام کو کوئی تھوڑا بہت ہی ریلیف دے سکتے، کوئی تھوڑا بہت، مہنگائی کی یہ صورت نہ ہوتی، آپ اشیاء خوردونوش کی قیمتیں دیکھیں، گیس بجلی پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں، عوام کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں۔ اور دوسرا کام سر یہ ریالٹیز ہیں، اب تو یہ بحث پرانی ہو گئی، یہ تو اب آپ نے چیزیں کریں۔ ایک کام اور، ایک تھوڑا بہت ریلیف دیتے، دوسرا یہ کہ بدقسمتی سے جو کچھ انہوں نے بد کلامی اور بد انتظامی کے ساتھ ساتھ یہ جو سارا جو کیا ہے، یعنی بد انتظامی نالاکی تو تھی، لیکن بد کلامی اور بد زبانی سے اگر پرہیز کرتے، اپوزیشن کو یہ کہ احتساب کے نام پہ بدترین انتقامی کارروائیوں کا نشانہ نہ بناتے، عوام کو کچھ ریلیف دیتے، تو یہ ہے کہ ہم یقیناً آج یہ اس سٹیج پہ نہ پہنچتے۔ ٹھیک، میں سید حسن مرتضیٰ صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ مرتضیٰ صاحب، پہلے مجھے اس نقطے پر آپ بھی اپنی ضرور رائے دے دیں۔ میں صرف کوئی خان صاحب کی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے 2008 سے 2013 کے دور میں بھی ایک وزیر اعظم گئے، پھر آپ کی پارٹی کے دوسرے وزیر اعظم آئے۔ یہ کیوں ہے کہ کوئی وزیر اعظم اگر اب یہ تو ہو گیا ہے ملک میں کہ حکومتیں 5 سال پورے کر رہی ہیں ایک جماعت کی آپ کی جماعت نے کی، پھر نون لیگ نے کی، وزیر اعظم نہیں کر پا رہے، کیوں سر؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، یہ پارلیمنٹ کی جو مدت ہے وہ پوری ہونی چاہیے، باقی حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، اور ہمارے پاس یہ سسٹم اتنا مضبوط، اتنا طاقتور نہیں ہوا کہ اس میں حکومت جو ہے وہ 5 سال چل سکے یا کر سکے۔ ہم اکثر ہمارے پاس جو ہے وہ آمریت رہی ہے، یا آمریت کے جو کٹ پتلیاں ہیں وہ رہی ہیں، اور اگر آپ جمہوری دور ملائیں تو وہ تو بہت ہی قلیل بنتا ہے۔ یہاں پہ اصل میں جمہوریت پنپ ہی نہیں سکی۔ وہ پودا جب بھی کوئی طاقتور ہونے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی عامر آتا ہے اور اس کو ہلا کے دیکھتا ہے کہ اس نے جڑیں پکڑی ہیں یا نہیں پکڑی، اور وہ پھر سے نئی اس کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا، جو ہمارے ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ ہم تھوڑے دنوں میں ہی تنگ بھی آ جاتے ہیں، اور ہم تبدیلی کے چکر میں اور پھر نئے نعروں کے چکر میں۔ اب اگر آپ یہ ہماری جو اب حکومت گئی ہے اس کو دیکھیں تو انہوں نے کتنے سبز باغ دکھائے تھے لوگوں کو کہ ہم 50 لاکھ گھر دے دیں گے، 1 کروڑ نوکری دے دیں گے، ایک پاکستان ہوگا، سب کے لیے ایک قانون ہوگا، رول آف لا ہوگا۔ میں مرزا صاحب اس پر آؤں گا۔ میری ایک آپ کی میں نے بات سنی۔ دیکھیں، 90 کی دہائی میں اگر صدارتی اختیارات سے کوئی چیز جاتی رہی، کبھی مارشل لا سے جاتی رہی، اب یہ بھی ایک چیز ہے۔ کل آپ کی جماعت حکومت بنائے گی، اپوزیشن کے لوگ اسی طرح اپنی نمبر گیم پوری کریں، تو ہر دور میں مختلف کام ہوتے رہے ہیں۔ میں تو اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ منتخب وزیر اعظم 5 سال پورے نہ کرے۔ جو 90 کی دہائی میں ہو رہا تھا وہ بھی آج نہیں ہو رہا، آج ڈیفرنٹ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ نیا ایسا کلیہ کیوں نکلتا ہے، کیوں نہیں ایک سسٹم سموتھلی چل پاتا؟ میرا تو پوائنٹ یہ ہے سر۔ میں بتانا تو وہی چاہتا تھا۔ میں اتنا جو آپ نے سوال کیا ہے وہ بڑا ہی اس کا لینتھی جواب ہے، میں شاید ایک آدھے لفظ میں نہ دے پاؤں، میرے دوسرے دوست جو ہیں وہ دے لیں گے۔ اگر کہیں کوئی ضرورت چھوٹے سے جواب کی ہوئی جس سے آپ کی سیٹسفیکشن بھی ہو جائے تو میں اس میں دے دوں گا۔ اس میں کسی اور دوست سے پوچھ لیں۔ چلیں، میں ایک سوال آپ سے کر لیتا ہوں، چھوٹا جواب دے دیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ پوری جو سچویشن ہوئی ہے اس پہ سب کچھ تو نون لیگ کو مل گیا، اگر پنجاب بھی مل جاتا ہے، یہاں بھی نواز شریف، تو پیپلز پارٹی نے کیا حاصل کیا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں حاصل کیا تو بالکل آپ درست سوچ رہے ہیں، کچھ نہیں حاصل کیا۔ نہیں، آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے حسن مرتضیٰ صاحب؟ نہیں، میں جواب دینا چاہ رہا ہوں، لیکن میں اتنا چھوٹا جواب بنتا نہیں جتنا آپ میرے سے ریکوائر کر رہے ہیں۔ نہیں، میں آپ سے نہیں ریکوائر کر رہا، آپ ٹائم لیں، جواب دیں، میں سن رہا ہوں آپ کو سر۔ اور تو پھر تسلی سے سنیں۔
پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں گین یہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے ایک اے پی سی بلائی اور اس میں سب کو بتایا کہ ہمارے ملک میں آنے والا وقت جو ہے بڑا خوفناک ہے اور ہمیں اس طرح چپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. اٹھے. اس وقت ساروں کے ٹویٹر بھی بند تھے, زبانیں بھی بند تھی, اور چیئرمین بلاول تھا جو سب کو اکٹھے کر کے ایک پی ڈی ایم کی شکل دیتا ہے اور اس میں پورا پروگرام دیتے ہیں کہ ہمیں ساری آپشنز ایگزاسٹ کرنی چاہیے تبدیلی کی, اور بالآخر اگر کچھ نہ بن پڑا تو پھر ریزائن دے کے یہ ہم اس سسٹم سے باہر ہوں گے اور نئے الیکشن کروانے جائیں گے. لیکن کوئی بھی نہ مانا. آپ ساروں نے دیکھا کہ پی ڈی ایم نے ہمیں فارغ کر دیا, اے این پی کو فارغ کر دیا. لیکن 2-2.5 سال کے بعد وہ ساری قوتیں, وہ ساری طاقتیں, وہ ساری سیاسی جماعتیں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نیریٹو پہ کہا کہ وہ بالکل درست کہہ رہے تھے, اور سارے آئے اور انہوں نے ہمیں دوبارہ سے کہا, اور ہم نے کہا کہ پی ڈی ایم میں نہیں جانا, متحدہ اپوزیشن میں جدوجہد کے لیے حاضر ہیں, اور پھر ہم نے وہ کی, اور اس کا یہ پہلا ہمارا عدم بات تھا پاکستان کی تاریخ کا جس نے عوامی حمایت بھی حاصل کی. ہم نے کراچی مزار قائد سے شروع کیا اپنا لانگ مارچ, پوری قوم کو ساتھ ملایا, پوری قوم کو بتایا کہ ہم اس وجہ سے نو کانفیڈنس کر رہے ہیں, ان وجوہات کی بنا پہ ہمیں نو کانفیڈنس میں جانا پڑتا ہے, اور لوگوں نے بڑا بھرپور ساتھ دیا. 8 تاریخ کو ہم نے نو کانفیڈنس موو کیا, تو پھر اس کے بعد کے ریزلٹس آپ دیکھ لیں کیا ہیں, اور یا کہا گیا بوریوں کے منہ کھل گئے ہیں, فلاں ہو گیا ہے, سندھ کا پیسہ آ گیا ہے, لوگ خریدے جا رہے ہیں. کل کسی ایک بھی ایسے لوگوں نے ووٹ دیا جو پی ٹی آئی کی اپنی وجہ سے, ان کی اپنی نالائکیوں اور نااہلیوں کی وجہ سے انہیں چھوڑ چکے تھے. جب جنگلی ترین والا ایشو ہوا, جب دوسرے ایشوز ہوئے, وہ لوگ سارے چھوڑ کے پھر رہے تھے. جب انہیں قیادت نظر آئی تو وہ اس کی طرف چل پڑے. لیکن ہم نے پھر بھی اپنے سارے جو پارلیمنٹ کے اتحادی تھے ان سے رابطہ کر کے وہ نو کانفیڈنس کل کیا. یہ پیپلز پارٹی نے گین کیا ہے کہ جو کل کہتے تھے کہ بلاول تو بچہ ہے, چھوٹا ہے, تو ہم نے انہیں یہ بات مجبور کر دیا کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں, وہ عمر میں ضرور چھوٹا ہے لیکن اس کا ویژن اور اس کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے, وہ سارا کچھ, اس کی جدوجہد, وہ ساری جو ہے انہوں نے تسلیم کی. تو یہ پیپلز پارٹی نے تھوڑا گین کیا ہے. رائٹلی سیڈ. حسن صاحب پوائنٹ آ گیا آپ نے یقیناً اب تفصیل سے بتا دیا. میں نے آپ کو بالکل میں نے اسی لیے آپ کو نہیں ٹوکا کہ میں سمجھ پاؤں, تو میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے کیا گین کیا ہے. میں غزالہ سیفی صاحبہ کی جانب بڑھوں گا. غزالہ صاحبہ, آخری بال تک لڑنا, اسپورٹس مین اسپرٹ, یہ تمام تر چیزیں, یہ آخری منٹ تک تو لڑے ہیں, اس کو آخری بال تک لڑنا تو نہیں کہتے. وہ جب پانی گزر گیا تو اس طرح جانے سے بہتر تھا, ٹائم سے ووٹنگ ہوتی, پتہ تھا جانا ہے, طریقے سے بر وقت چلے جاتے. بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے یہ اسپورٹس مین اسپرٹ نہیں ہے, اس کا مظاہرہ نہیں کیا گیا قطن بھی خان صاحب کی جانب سے. دیکھیے اسپورٹس مین اسپرٹ پوری دکھائی گئی, اور جو میں پچھلے اپنے آپ کے 2 جو گیسٹس ہیں ان کی کچھ باتوں کا جواب دینا چاہوں گی. ایک تو انہوں نے جو یہ نیریٹو بلڈ کیا روٹی, چینی اور آٹے اور اس چیزوں کا, آج آپ عوام میں نکلیے اور آپ سڑکوں پہ جائیے, وہی لوگ ہیں, رمضان کا مہینہ ہے اور سب کے سب جو ہیں وہ صرف عمران خان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو اس وقت ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جی آج ان کے لیے ایک نئی گورنمنٹ ان کی آ گئی جو وہ چاہتے تھے, اور ان کو آسانیاں اور ریلیف دینے کے لیے آ گئی. لوگ اس وقت متحد ہیں, اور اس وقت وہ جو لیٹر جس کی بات ہوتی رہی ہے, اور جس لیٹر کی ایک حقیقت پر مبنی بات ہے, اس کو یہ ڈینائل میں کر کے اور چھپانا چاہتے ہیں, اس پہ مٹی ڈالنا چاہتے ہیں, وہ ہوگا نہیں. حقیقت نہ بلاول زرداری کوئی بہت ہی اعلیٰ کوئی ویژنری ہیں جو انہوں نے کہا کہ جی بہت ہی اعلیٰ ویژنری, بڑے اچھے ان کا بھائی. ابھی اس کو بہت ٹائم ہے سیکھنے سمجھنے میں. اگر جس طرح سے مال آیا ہے باہر کے ملک سے, اور آپ نے لوگوں کو خریدا ہے, جس طرح سے خرید کے آپ نے, اور غزالہ سیفی صاحبہ یہ ساری بالکل ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, اور یہ تو نیریٹو آپ کا ہے اور بیانیہ ہے, اس کو ہم جانتے ہیں. میرا تو جو کل کیا گیا, میں تو صرف اس پہ سوال کر رہا ہوں. شکیل میمن نے کرپشن کی, لیٹ می سپیک پلیز, مجھے میرا اپنا اندیا دے دینے دیجیے. آپ نے مجھ سے سوال کیا
میں آپ کو اس کا سب جواب دینا چاہوں گی. میں یہ بتانا چاہوں گی تاکہ عوام کو پتہ چلے جہاں یہ اپنی رائے اور اپنی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں وہاں مجھے بھی اپنا خیالات کا اظہار کرنے کا حق ہے. اور میں یہ پوری طرح سے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں عمران خان کو ہٹانے کی کوئی وجہ ان کے پاس تھی ہی نہیں، سوائے اس کے کہ انہوں نے ایک جھوٹا ملمہ لوگوں میں غریبوں میں کوشش کی. وہ حکومت جس نے 3 سال کے اندر 2 سال سے زیادہ جو ہے وہ کووڈ کو دیکھا اور کووڈ کو سنبھالنے اور سمجھنے اور اس کو ٹیک اوور جس طرح سے کیا گیا، جس طرح سے پلاننگ کی گئی، وہ دنیا کے نمبر 2 ممالک میں آتا ہے. ہمسائے ممالک میں آپ دیکھیے کس طرح سے کووڈ ایک حقیقت ہے. اسے آپ ہر 100 سال کے بعد ایک ایسی بیماری آتی ہے جو کہ لوگوں کو تباہ و بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے. مگر کووڈ کی حکمت عملی اتنی اچھی تھی ہماری حکومت کی کہ اس میں لوگوں کو مرنے سے بچایا گیا. وہاں جہاں پہ ہسپتالوں میں ایک وینٹیلیٹر ہوتا تھا، بڑے بڑے ہسپتالوں میں آج وینٹیلیٹر پاکستان کے اندر بن رہا ہے. وہاں جہاں پہ بات کی گئی لوگوں کو نوکریاں فراہم کرنے کی، وہاں کامیاب جوان پروگرام پرووائڈ کیا گیا جہاں پہ آسان قسطوں پہ چھوٹے قرضوں کو آسانی سے بڑے بینکس کے تھرو دیا گیا. اور لوگوں کے گھروں میں 1.5 کروڑ سے زیادہ گھروں میں کووڈ کے دوران راشن پہنچایا گیا. ان کے گھروں میں آسانیاں پہنچائی گئیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ بھوکے نہ مریں. ہر قسم کی کوشش کی گئی کہ غریب عوام جو ہے وہ بھوکے نہ مرے اور بھوک اور افلاس کا شکار نہ ہو. یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کون سی کہ جی آٹا پیٹرول، اور یہ پیٹرول کی قیمت ان ڈیفیکلٹ ٹائمز میں جب حکومت نے کچھ پیسے جمع ہوئے تو اس میں سبسڈی دے دی 10 روپے ڈیزل پہ، 10 روپے پیٹرول پہ اور 5 روپے گیس پہ. تو جب یہ سب چیزیں لوگوں کو سبسڈیز دی جا رہی تھیں تو پھر لوگوں کو اب شکایت، آپ جائیے سڑکوں پہ اس وقت، آج آپ سڑکوں پہ نکلیے اور لوگوں سے پوچھئے کہ وہ عمران خان کو کیا سمجھتے ہیں. آپ لوگوں کا نیریٹو چینج ہو گیا ہے. لوگ چاہتے ہیں ایک حب وطن، ایک مسلمان، ایک سٹرونگ لیڈر پاکستان کی رہنمائی کرے، پاکستان کا سر بلند کرے، جو عمران خان نے کیا. ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے مجھے. جو یہ نہیں کر پائیں گے. ابھی تو ان کا صرف ایک ہی ان کا مقصد تھا کہ عمران خان کو ہٹانا. اب یہ 12-13 پارٹیز کے 13-14 لیڈرز مل کے کتنی دیر مل کے بیٹھتے ہیں، یہ بھی ایک یہ بالکل آپ کا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے اور یہی میرا سوال بھی ہوگا آگے. ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. اس وقت اب معاملہ یہ ہے، میں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، جو بھی ان پہ اب آپ کہتے رہے چیزیں، اب یہ فاصلہ تھا جو اب آپ نے اپوزیشن بینچز سے دوسرے بینچز کی طرف آ جانا ہے اور کل یہ ہوپ فلی کام ہو جائے گا. پھر حکومت کی بھاگ دوڑ آپ کی جماعت چونکہ لیڈ کر رہی ہوگی، وزیر اعظم آپ کی جماعت سے، اور پھر مشترکہ اتحادی. اب یہ ذمہ داری ساری ان پر آ جائے گی. اور آپ جو ایک دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ چیزیں خراب رہیں، اب آپ نے ان کو ٹھیک کرنا ہے تو تب یہ عوام نے ماننا ہے. وہ بہت مشکل ایک اپ ہل ٹاسک ہے. اس کو کس طرح سے سر انجام دیں گے؟ سوال میرا آپ سے یہ ہے، معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، اگر آتے ساتھ آپ کو پیٹرول پر 35 روپے بڑھانے پڑتے ہیں جو کہ اوگرا کی تیار سمری ہے، ڈالر جس طرح سے اوپر جاتا ہے، تو عوام تو پھر 1 سال بعد آپ لوگوں سے سوال کر رہے ہوں گے اور بہتر پوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف ہوگی جب الیکشن میں جائیں گے. دیکھیں اسلام صاحب، آپ کی بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، سوال بڑا اہم ہے، لیکن اس کی طرف آنے سے پہلے 2 چیزیں میں میری گزارش میں کرنا چاہوں گا. ایک یہ کہ محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ نے فرمایا کہ باہر نکل کے دیکھیں سڑکوں پہ لوگ جو ہیں کس طرح عمران خان کے ساتھ ہیں. باہر نکل کے دیکھیں تو صحیح. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ محترمہ غزالہ سیفی صاحب آئیں، ہم مل کے جاتے ہیں، عوام کے پاس جاتے ہیں. میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں، بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ 10 افراد سے پوچھیں گے، 9 افراد اس پارٹی کی پی ٹی گورنمنٹ کے بارے میں اور ان کے لیڈر کے بارے میں وہ زبان استعمال کرتے جو ہم دہرا نہیں سکتے. مہنگائی کے مارے ہوئے عوام، وہ تو شکر کر رہے ہیں، وہ تو یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں کہ ہماری یہ عذاب سے جان چھوٹی. عوام کے جذبات کا میں آپ کو بتاؤں. دوسری بات جو ہے، جو
کہ غیر دونوں طرح ملکی کے عوام ہیں نا ڈاکٹر صاحب، غیر وہ آپ ملکی کی کل جشن منانے والے بھی تھے، کل رونے والے بھی غیر ملکی جو سازش کی بات ہے، دیکھیں اگر کوئی ایسی بات ہوتی، میں پھر کہتا ہوں ویسے تو جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، میں کہوں گا اپنی پارٹی سے بھی کہوں گا کہ بالکل بننا چاہیے، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. اور یہ ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے یہ اس کے تانے بانے جو ہیں کسی غیر ملکی سازش سے ملتے ہیں، یہ اپوزیشن جو ہے یہ 174 ارکان جو ہے غیر ملکی سازش کے مورے ہیں، ان کی غیر ملکی طاقتوں کے مورے ہیں، ان کو عبرتناک سزا ہونی چاہیے. لیکن اگر ایسا ثابت نہ کو کر سکے اور نہیں کر سکے گا، اگر ایسی بات ہوتی تو کیا یہ کہ مسلح افواج کے سربراہ اور سپریم کورٹ جو ہے ہماری یہ ہے کہ اس طرح یعنی کہ وہ اس معاملے میں نیوٹرل رہتے؟ کیا یہ ہے کہ وہ نہ کہتے کہ ان کو سزا ہونی چاہیے؟ یہ کہ وہ کیا وہ ساری جو ہیں وہ ملک دشمن خدا نخواستہ، کیا غیر ملکی ایجنٹ ہیں وہ؟ کیا امریکہ کے ایجنٹ ہیں؟ کیا یہ ہماری مسلح افواج، ہماری عدلیہ اور یہ 174 ارکان جو ہے؟ میں سمجھتا ہوں سب کی توہین ہے یہ الزام لگانا. اگر یہ الزام سچا ہے تو ان مجرموں کو سزا ملنی چاہیے، اگر یہ الزام غلط ہے، جھوٹا ہے، بے بنیاد ہے، تو ایسا الزام لگانے والوں کو بھی سریعام سزا دی جائے تاکہ آئندہ جو ہے کسی کو جرت نہ ہو. اب جو بات آپ نے جی آ جائیں. بات یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ تباہی اتنی زیادہ ہوئی ہے، تباہی کا ان کے ہاتھوں، پی ٹی آئی کی نالائق حکومت کے ہاتھوں تباہی کا جو والیوم ہے، جو میگنیچیوڈ ہے، سر ہو گیا نا جی، وہ صاحب میں تو کہہ رہا ہوں آپ نے ہے، ٹھیک کیسے کرنا ہے، اتنا سوال زیادہ ہے کہ اس کو ریپیئر کرنا، اثر نو تعمیر اس کی جو ہے بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، بہت مشکل کام ہے. اور یہ اس کے لیے ہمیں یہ ہے کہ دن رات ایک کرنی پڑے گی، بڑی یہ بہترین ٹیم بنانی پڑے گی کیپٹن آف دا ٹیم کو، یعنی یہ کہ یہ میاں شہباز شریف صاحب کو بہترین ٹیم بنا کے تاکہ ہم ڈیلیور کر کے دکھا سکیں اور ایک سال میں ہم یہ لوگوں کو ریلیف دے کے دکھائیں کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں، بے روزگاری کو کنٹرول کریں. ہم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں، لوگوں کو یہ سانس لینا کوئی ممکن ہو، ان کی سانسیں بحال ہوں. معیشت جو ہے آپ یہ کریں گے کس طرح جب آئی ایم ایف کے پروگرامز میں آپ جکڑے ہوئے ہیں، ہم قرضے لیے ہوئے ہیں، اتارنے ہیں، ارسلان صاحب یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، وے آؤٹ کیا ہوگا؟ ارسلان صاحب ہم نے پہلے کر کے دکھایا ہے. اگر پولیٹیکل ول ہے، ڈٹرمنیشن ہے اور اہلیت ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا نا، نہ پولیٹیکل ول اور ڈٹرمنیشن تھی، نہ اہلیت تھی، نالائکی تھی، بالکل بد انظامی تھی. یہ اگر چیزیں ہوں، پولیٹیکل ول اور ڈٹرمنیشن اور کمپیٹنس، تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بہترین. اچھا ایک چیز جان کے میں آگے بڑھوں گا کہ دیکھیں اب حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ پوری کی پوری مرضی اب آپ کی ہوگی. اب آپ لوگ ایک مشترکہ اتحاد ہیں بڑی کئی جماعتوں، تو پھر آپ بھی اگر اسی میں پڑے کہ اس کو یہ دو، اس کو وہ دو، اس کو یہاں راج، پھر پوری طرح سے تو آپ چیزیں نہیں کر سکیں گے. میں احسان صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ سلیکشن آف ٹیم از دا موسٹ امپورٹنٹ پری ریکوزٹ فار ڈیلیورنس. بات یہ ہے کہ اگر یہ ہے کہ آپ ٹیم کی سلیکشن ٹھیک کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے ان کا منتخب کرتے ہیں جو ڈیلیور کر سکیں، جو کمپیٹنٹ ہوں، جو اہل ہوں، جو اپنے اپنے شعبے کے ماہر ہوں، تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ شہباز شریف نے تو ثابت کیا ہے. وہ تو دیکھیں بہترین ایڈمنسٹریٹر شہباز شریف نے پہلے پنجاب میں ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. اب یہ ہے کہ بہترین ٹیم کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ یہاں بھی ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. ہم امید یہی کرتے ہیں کیونکہ اب جو بھی حکومت ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی تھی تب بھی ہماری امید اور دعا یہی تھی، اب بھی یہی ہے کہ کوئی ڈیلیور کرے، بہتری ہو تو پاکستان کے عوام کو اس کے ثمرات ملیں. سید حسن مرتضیٰ صاحب، جو چیز آپ سے میں جاننا چاہوں گا، اب ایک بڑا سوال جو ہے، ایک تو آپ بھی ضرور اس نقطے پر بھی روشنی ڈالیں، تفصیل سے ڈالیں کہ یہ معاملات کو صحیح کیسے کرنا ہے. یہ جو تمام تر خرابیاں ہیں جن کی وجوہات پی ٹی آئی کچھ اور دیتی ہے اور اپوزیشن کچھ اور دیتی ہے، ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، ایک چیز. دوسری چیز بھی ابھی پوچھ لیتا ہوں تاکہ آپ ایک ہی گو میں اپنا جواب دے دیں کہ سر چل کیسے پائیں گے اتنے لوگ ساتھ؟ نظریات مختلف ہیں، اب تو ایک مقصد کے لیے تھے اکٹھے، وہ حاصل کر لیا، اب ساتھ چلنا بھی تو ایک سر چیلنج نہیں ہوگا؟ یہ میرے سے سوال کیا؟ جی آپ سے کی ذرا کائنڈلی ریپیٹ کر دیں گے. میں یہ جاننا یہ چاہ رہا ہوں حسن مرتضیٰ صاحب، دو چیزیں جاننا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ جو چیلنجز ہیں، جو معیشت ہے، دیگر مسائل ہیں، معاملات ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا، وہ کیسے ہو پائے گا؟ دوسرا یہ کہ آپ کا اتحاد اتنی جماعتوں کا ہے، نظریات مختلف ہیں، ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اب حکومت میں کس طرح سے ساتھ اتفاق رائے سے چل پائیں گے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں آپ کے سوال کے دو حصے ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا ہم کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ لیڈر آف دی ہاؤس کا ہوتا ہے اور پھر پنجاب کے اندر بھی کوئی حکومت بنتی ہے، تو ہم یہ ہمارے پاس 5 سال تو ہے نہیں کہ ہم کہیں گے جی کہ ہم اتنے دنوں میں یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے.
لیکن ہم فوراً ایک پالیسی اپنی جو ہے وہ روڈ میپ آپ کو دیں گے، اور اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو ہمارا معاشی پلان ہوگا وہ بھی ہوگا، اور باقی جو مہنگائی پر قابو پانے والا ہے یا جو قرضوں کے حوالے ہے وہ سارا ہم یہ ان چند دنوں میں ایک آدھ ہفتے میں یہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں تک ہمارا ساتھ مل کے چلنے کا تعلق ہے تو بے شک ہم مختلف نظریات کے لوگ ہیں، مختلف سوچ کے لوگ ہیں، ماضی میں ہمارے بڑے تلخ تجربات ہیں، ہماری بڑی ایک دوسرے کے ساتھ تلخیاں رہی، لیکن انسان تلخیوں سے ہی سیکھتا بھی ہے، اور آج جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ پاکستان بچانے کا ہے۔ ہم پاکستان بچانے کے لیے اپنے ذاتی اختلافات اور نظریات ایک سائڈ پہ رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے لیے کام کر کے دکھائیں گے۔ ہم نے اس پاکستان کو پہلے بھی ہم ہی نہیں چلایا، اور اگر کوئی ہے تو ہمیں بتا دیں۔ میں ایک چھوٹا سا اس میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا۔ ابھی میری بہن محترمہ کہہ رہی تھی کہ وہ خط آیا اور چٹھی آئی۔ یہ چٹھی اور خط اس وقت آتے ہیں جس وقت آپ عالمی دنیا کے لیے خطرہ بن کے ابھر رہے ہو، آپ تیسری دنیا کو باہر لا رہے ہو، اور تیسری دنیا میں آپ کا ایک بڑا قد کاٹ اور نام، اور آپ امریکہ بھی خوفزدہ ہو، رشیا بھی، چائنا بھی، دنیا کی ساری اکانومیز جو ہے وہ آپ سے خطرہ محسوس کر رہی ہوں۔ جب ہم ڈوب رہے تھے، جب ہمارے مہنگائی تھی، جب بے روزگاری تھی، جب لاقانونیت تھی، تو امریکہ کو ہمارے سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ کس لیے وہ یہاں کی حکومت کو ڈی ریل کرے گا؟ کیا کہہ دیا ہے ایسا ہماری قیادت نے؟ دیکھیں بھٹو صاحب کو بھی یہ خط ملا تھا، تو بھٹو صاحب کا جرم تھا کہ انہوں نے اس پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا، انہوں نے اسلامی دنیا کو اکٹھا کر لیا، انہوں نے اسلامک بوم کا کانسیپٹ دے دیا۔ آج جو یورپ کرتا پھر رہے یورو، بھٹو صاحب نے 74 میں کہہ دیا۔ وہ تو ان کے لیے خطرہ تھے، انہوں نے ان کو مروانے کے لیے لیٹر بھی لکھا ہوگا، سارا کچھ کیا ہوگا، انہوں نے تو کیا کچھ نہیں۔ یہ تو کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 8 آنے، کیا کیا انہوں نے؟ ملک میں بے روزگاری پھیلا دی ہے۔ وہ تو خوش ہو رہی ہیں ساری بین الاقوامی دنیا کے، ایسا لیڈر مل گیا کہ ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں۔ جو ہمارا دشمن ہے مودی کو ہم کہتے ہیں جی تو مودی ہوگا، ادھر عمران خان ہوگا، مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ کیا مسئلہ کشمیر حل؟ دیکھ دیا کشمیر کو، کبھی نام بھی لیا ہے کشمیر کا؟ کیا سوچ رہے ہیں کشمیر کے بارے میں، اور کشمیری کیا سوچ رہے ہیں ہمارے بارے میں؟ روزانہ کل کی سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی پڑھ لیں تو وہ آپ کو کہیں گے جی کہ ہندوستان والے جو ہیں ان کے وہ بڑے خوددار ہیں، ان کی خودداری جو ہے وہ پوری دنیا مانتی ہے۔ جس دشمن سے ہم نے لڑنا ہے ہم اس کو خوددار اور اس کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں، کیا خطرہ ہوگا ان کو ہمارے سے؟ میں ابھی اسی اگر لیٹر پہ ہی جانا ہے تو آج کا بین گولڈ سمتھ کا ٹویٹ ہے، یہ جمائمہ کا بھائی ہے اور گولڈ سمتھ کا بیٹا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مائی بردر ان لا عمران خان پی ٹی آئی از اے گڈ مین اینڈ honorable man motivated only by a strong desire to do good by his country. His record as PM is exceptional, most of all on the biggest issue of our time. Pakistan under Imran is now a world leader on environmental restoration. یہ اب تعریف ہم وہ کریں عمران خان کی تو ہم کیا کہیں کہ یہودی لابی اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ آپ کیوں اپنی فورن پالیسی کو اپنی ذاتی انار کی بھیٹ چڑھاتے ہیں؟ آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم اپنی فورن پالیسی کو کہاں لے کے آ گئے، کہاں بیٹھ کے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور کیا اس کے ریزلٹس ہوں گے؟ کون اس کی سزا بھگتے گا؟ نہ خان بھگتے گا، نہ شہباز شریف بھگتے گا، نہ کوئی اور لیڈر بھگتے گا، وہ پاکستانی قوم نہیں بھگتے گی۔ بالکل صحیح حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کی بات پہنچ گئی مجھ تک، پوائنٹ آ گیا سر۔ تھوڑا سا ایوائڈ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ذاتی اور اپنی انا کی خاطر پاکستان کی سوورینٹی کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا۔ میں غزالہ سیفی صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا، پہلے ایک اعلان آیا کہ آپ لوگ مستعفی ہونے جا رہے ہیں، پھر یہ کہ پارٹی میں شاید ابھی اتفاق رائے نہیں ہے، تو شاید وہ چیزیں آ جائیں۔ آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہوگی؟ یا آپ کہیں گی کہ جو خان صاحب کہتے ہیں مستعفی ہونا ہے تو ٹھیک ہے، یا جو ایک آپ ہی کی پارٹی کے اندر سے دوسرا موقف آ رہا ہے کہ نہیں پھر تو بالکل فری ہینڈ مل جائے گا ان کو، جو مرضی کریں، تو ہمیں ایوان میں رہنا چاہیے، اپوز کرنا چاہیے،
اس پر پہلے رائے دے دیں, اور پھر یہ اب کیا احتجاج چلے گا, الیکشن کی کیمپین چلے گی, اور اسی ایک چیز کو لے کر آپ چلیں گے کہ جی یہ جو بس خط آیا اور بین الاقوامی سازش ہوئی ہمارے خلاف, لیکن ہم دوبارہ آئیں گے 2/3 میجورٹی سے. دیکھیے جو بات حقیقت ہے اس کو یہ واقعی چھپانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ اس ایجنڈا کی اور اس جو سازش ہے اس کا حصہ ہے. یہ جو لمبی قلابیں ملا رہے ہیں, ان سے 2 دن حکومت نہیں چلنے والی. اور جو یہ کہہ رہے ہیں ابھی بیچارے چیمہ صاحب, جن کو میرے خیال میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ریالٹی کیا ہے, میرے خیال میں ہر روز شام کو تو صرف وہ ٹی وی ٹاک شوز پہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں, انہیں گراؤنڈ ریالٹی کا کچھ پتہ نہیں ہے. جو سناتے ہیں وہ میڈیا سے سنتے ہیں اور اسی حساب سے اپنا ایک اندیہ دے دیتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ سڑک پر کر رہے ہیں کہ ایسے تمام کلپرٹس جو کہ ملک کے خلاف سازش کا حصہ بنے ہیں ان کو تہہ و بالا کیا جائے. عمران خان جو ہے آنیسٹ لیڈر ہے, جس نے پاکستان کو انتہائی ضبط اور انتہائی جمع مردی اور انتہائی سلجھاؤ کے ساتھ چلانے کی کوشش کی ہے. ویسٹرن انٹرسٹ میں نہیں تھا کہ مسلمان ایک لیڈر ایمرج ہو جو کہ اسلام کا نام لے اور ایک اسلامک بلاک کی بات کرے امریکن پالیسیز کو, کہ وہ یہاں ہمارے ملک میں یا ہمارے نیبرہڈ میں آ کے وہ ڈرون حملے شروع کریں اور ہم کہیں کوئی بات نہیں جی آپ ہمارے ہوائی اڈے لے لیجیے. عمران خان اس کے خلاف تھا, اور یہ یو ایس کے انٹرسٹ میں نہیں تھا کہ وہ پاکستان کو صرف پیس جو ہے لونگ کنٹری دیکھے, بلکہ اس کو اس کی جو لوگ ہیں, اس کے جوانوں کو, اس کے فوجیوں کو, اس کے تمام جتنے بھی افراد ہیں ان کو ٹیررزم کے نام دے. عمران خان نے ٹیررزم سے اپنے نام کو کلیئر کیا, سیاحت کی بات کی, انوائرمنٹ کی بات کی, ٹری پلانٹیشن کی بات کی, یوتھ کی بات کی, اور پاکستان کے نظریے پاکستان کو مستحکم کرنے کی بات کی. یہ وہ نظریہ لے کے چل ہی نہیں سکتے. ان میں سے آدھے جو ان کے ممبرز ہیں وہ پاکستان کے نظریے کے خلاف لوگ ہیں. وہ تو ان کے آباء و اجداد نے تو پاکستان کی نظریے کا بات کی ہے. زالہ صاحب استعفوں پر بھی ذرا مجھے جواب دے دیں. ان کو ریپرزینٹ کریں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ ایوانوں میں بیٹھ کے پاکستان کے عوام کی صحیح روح کی عکاسی کر سکیں؟ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بغل ہے, اور انہوں نے لوگوں کو سمجھ رکھا ہے کہ پاکستان کو مذاق بنایا ہے دنیا کی نظروں میں, کہ ایک انٹرونشن ہوتی ہے اور وہ پیسے بھیجتے ہیں اور آپ لوگ خریدتے ہیں, اور آپ جو ہے ضمانت پہ رہا ہوئے وہ لوگ پرائم منسٹر اور پنجاب بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ناممکن ہے. قوم ان کو کبھی بھی منظور نہیں کرے گی, ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, مجھے جی استعفوں پہ جلدی سے میں نے وائنڈ اپ کا یا نہ دینے کا, وہ دیکھیے اس وقت پارٹی کا کنسنسس ہوگا. پارٹی کی ایک میٹنگ ہے جو سب اٹینڈ کریں گے, اور کل وہ میٹنگ ہوگی, اس کے اندر جائزہ لیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے. بہت قبل از وقت ہے یہ بات کہنا, مگر بہت سارے لوگوں کی مختلف رائے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھنا امپورٹنٹ ہے اس وقت, اور ٹھیک ہے کچھ جی, لوگ قبل از سمجھتے ہیں کہ وقت ہے استعفیٰ دینا اہم جی. تو جب بیٹھیں گے بات کریں گے تو اس پہ پھر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ, اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس پہ سب ایک ساتھ جو بھی ہوگا فیصلہ. ٹھیک ہے زالہ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں تینوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. 2 بیانیے ہیں, ایک طرف جو اب یہاں پر دیا گیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے, ان کا اپنا ایک موقف ہے, اور ایک وہ جو غزالہ سیفی صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا ایک نیریٹو دے رہی تھی, خان صاحب کی کامیابیاں چیزیں گنوا رہی تھیں. اب اٹ از اپ ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ وہ کس کو بائے کرتے ہیں اور کس کو صحیح سمجھتے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.